बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान किया, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आई। लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट्स जो हैं वो डोमिनेट करती जा रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और राउंड भी होने वाला है। ये बात जब 3-4 दिन पहले हम कह रहे थे, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा था, तो कोई ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब तो CNN कह रहा है, और CNN क्या कह रहा है? US eyes potential second round of in-person talks with Iran as blockade takes hold। और आगे चल के ये कह रहे हैं जी कि 21 अप्रैल से पहले हो सकता है। और एक और गैर मुल्की ख़बर रसा एजेंसी है रॉयटर्स, और वो कह रही है जी 5 सोर्सेज के हवाले से उन्होंने कहा है कि US इरानियन टीम्स कुड रिटर्न टू इस्लामाबाद फॉर पीस टॉक्स दिस वीक। 5 सोर्सेज से। अब दिस वीक जो है पता नहीं है या नहीं है, लेकिन टॉक्स दोबारा होंगी और ज़रूर होंगी। ये मैंने आपको कल भी कहा था और पिछले हफ्ते भी मैं आपको कह रहा था। तो अब अगर दोबारा टॉक्स होती हैं तो क्या वो नतीजा खेज़ होंगी, या उसके बाद एक तीसरा राउंड भी होगा? इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट, और जनाब एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। जी मुशाहिद हुसैन साहब, इस वक्त आप भी इंटरनेशनल मीडिया पे छाए हुए हैं। ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है? आपने जो बात पाकिस्तान में की थी, मैंने इंटरनेशनल मीडिया में वही की थी। मैंने कहा ये तो आर्जी चीज़ हुई है, नेक्स्ट राउंड की तैयारी करें टॉक्स की। बिल्कुल ठीक है। तो मुशाहिद साहब ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि जो सेकंड राउंड है वो 21 अप्रैल से पहले होगा और इस्लामाबाद में ही होगा? 21 अप्रैल से पहले दो चीज़ें हो सकती हैं। एक एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर हो सकती है, या टॉक्स नॉट एट द सेम हाई लेवल बट अ लोअर लेवल इन इस्लामाबाद, क्योंकि एक हमारे पर एक एतमाद है। और दूसरी एक और चीज़ में आपने कहा, आपने हार्मोज का कि वो ब्लॉकेट कर रहे हैं वो मुझे याद आ गया कि लोग हमारे कल्चर में बात करते हैं सिक्का शाही, या अफगानिस्तान में थे बच्चा साका की गवर्नमेंट, कि जो फैसले आप करें जिसका कोई तुक ना हो, जिसका कोई सिर ना मुंह ना पैर ना हो, और बेवकूफ़ी और बुनियाद पर हो। अब आप कह रहे हैं कि हम ब्लॉकेट कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को इसलिए कि हम उसको खोलना चाहते हैं। हाँ। जो पहले खुला हुआ था 28 को, और आपने जंग शुरू करके बंद कर दिया। बंद किया, पहले खुला हुआ था। मुझे याद आ गया जब मैं स्टूडेंट था अमेरिका में, वियतनाम वॉर में, तो एक अमेरिकन अफसर ने बड़े बंदे मारे विलेज में। उनका क्यों तुमने, कोर्ट मार्शल हुआ, लेफ्टिनेंट कैली था उसका नाम। उन्होंने कहा वी हैड टू डिस्ट्रॉय द विलेज इन ऑर्डर टू सेव द विलेज। हमें वो विलेज को तबाह करना पड़ा क्योंकि हमने उस विलेज को बचाना था। तो ये मंतक जो है, इसका ट्रंप फंसा हुआ है, नेतन्याहू ने उसको फंसाया हुआ है। वो अब किसी सूरत में अमीर साहब जंग नहीं चाहता। He badly wants a face saving exit। ट्रंप फेस सेविंग चाहता है। और हमें चाहिए कि फील्ड मार्शल और शहबाज साहब और डार साहब उसको प्लीज़ एग्जिट दे दें, शरीफाना और मुद्दबाना, और ताकि उसकी फेस सेविंग कोई थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए। जी एजाज़ चौधरी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक हंगामी दौरे पे जा रहे हैं 3 मुल्कों के। तुर्की में तो वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब और कतर के दौरे पे भी जा रहे हैं, और बताया यही जा रहा है कि वो सलाह मशवरे के लिए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मुज़ाकरात का अगला राउंड जो है वो इस हफ्ते या इससे अगले हफ्ते इस्लामाबाद में ही होगा, और क्या उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं वो यही 3 ही रहेंगे या उनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है? जी, मुझे तो कभी उम्मीद है मुशाहिद साहब की तरह कि मुज़ाकरात जल्द होंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल ऑफ रैम्प चाहते हैं, और शायद उन्होंने यही तय किया कि एक ही गो में अगर फ़ौरन कर लिया एग्रीमेंट, वरना आपने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को तो सुना था ना कि सब चीज़ तय हो चुकी थी, और जो इस तरह तकरीबन लग रहा है जैसे ओमान के वक्त भी यही हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि जब एग्रीमेंट हो तो वो खुद उसको अनाउंस करें। वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू जो है वो नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा। और इसलिए इसको थोड़ा सा तूल पकड़ी गई। मैं तो ये भी खबरें सुन रहा हूँ, अनकन्फर्म्ड है, कि कुछ ऑफिशियल्स रह गए थे जो बैठ के ये सारी जुजियात तय कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि होगा, क्योंकि दोनों साइड्स चाहती हैं एग्रीमेंट। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे तो इतना दबाव पड़ गया है। देखिए, ये ब्लॉकेट की जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट की
तैसे ही मैंने कम से कम 2 एडमिरल्स और एक पेंटागन के ऑफिशियल का बयान पढ़ा जी जिसमें उन्होंने कहा कि ना ये फीजिबल है ना ये सस्टेनेबल है, यानी मुमकिन भी नहीं है और इसको चलाए रखना भी बहुत मुमकिन नहीं है और लॉजिस्टिकली बहुत नाइटमेयर है इसका। तो गोया आप ये एक ऐसी धमकी लगा रहे हैं जो पोस्चरिंग के ज़िम्रे में आ सकती है, लेकिन वो हकीकी हुई ना। आप देखें फ्रांस और बरतानिया ने जो ऐलान किया है, एक तो उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे और दूसरा वो सारी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप जो हैं सारी दुनिया ये सोचती है कि इसको डायलॉग से हल करें। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अब तकरीबन तैयार हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि कोई थोड़ी सी जुजियात तय हो जाए। लेकिन ईरान का जो अब एज बन गया है, ये जो एडवांटेज बन गया है, मेरे ख्याल में उनके लिए ऑफ रैम्प बड़ा मुश्किल हो गया है और कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा जो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई शायद इतना आसान ना हो। अच्छा मुशाहिद साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अगला राउंड होगा मुज़ाकरात का, तो इसमें यही 3 पार्टियां ही होंगी या कोई नए मेहमान भी इसमें शामिल हो सकते हैं? मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि जो काम सही चल रहा है उसको चलने दें। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक है, 3 पार्टीज रेलिवेंट हैं, अमेरिका और ईरान प्लस पाकिस्तान। दोनों ने आप पर इतमाद का वोट दिया है। दोनों इस्लामाबाद में बड़े रिलैक्स थे, खुले डुले माहौल में। जफ्फियाँ भी पड़ी ईरानियों के साथ, अमरीकी भी खुश थे, ईरानी भी खुश थे। ये तो बड़ी आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि दोनों का आपका पूरा इतमाद है। किसी और पार्टी को मेहमान अदाकार को लेके आएंगे, होता है ना फिल्मों में मेहमान अदाकार, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा फोटो ऑप के लिए। क्योंकि कुछ ममालिक जो हैं उनकी तरफ से ये ख़बरें आई हैं कि जनाब इसमें हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमें इसमें शामिल नहीं किया गया। देखे ना, बेसिक स्टेक होल्डर्स 2 ही हैं। हाँ। और ये बात सिर्फ अब जंग ख़त्म होने की नहीं हो रही मीर साहब, बी वेरी क्लियर। जो 47 साल तक जो एक दुश्मनी थी अमेरिका की इस्लामी इंकलाब के साथ, ईरान अब सियासी तौर पर जीत गया जंग, अमेरिका फ़ौजी तौर पर हार गया, मतलब वो उनको नहीं कर सका। और इजराइल को पहली दफ़ा फेंटी पड़ी है। हाँ। जो इजराइल का जो एक इमेज था, और पहली दफ़ा इजराइल अमरीकी ताल्लुकात में एक दरार आ गई है। यहाँ नोट करें, इसके बड़े असरात होंगे इस जंग के, बहुत असरात होंगे। तो इस हवाले से इनको इधर ही रहने दें। 80% तो काम आपने कर दिया। यू हैड ऑलरेडी एग्रीड, MOU तैयार था, साइन तैयार था। वो तो पता नहीं कोई रात को 4-5 बजे को फ़ोन कॉल आया, मेरे ख्याल में गंद किया है तो नेतन्याहू ने किया है। और वो अच्छा, नहीं ये चाहता। नेतन्याहू जो है उसकी खबर जो है, एक उसका बयान पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है। इट इज शॉकिंग कि इजराइल्स नेतन्याहू सेज US रिपोर्ट्स टू हिम डेली ऑन ईरान टॉक्स। और इस पे अमेरिका में बड़ा उसने क्या कहता है, उसने कहा कि जब JD वैंस ने जहाज उड़ा इस्लामाबाद से तो पहला फ़ोन मुझे किया, ही रिपोर्टेड टू मी। उसने ये नहीं कहा ही ब्रीफ मी या ही इन्फॉर्म तो मी, फिर ही रिपोर्टेड टू मी। तो फिर मुशाहिद साहब, अमेरिका का असल सदर कौन है, नेतन्याहू है या ट्रंप है? आई थिंक इसको जॉइंट है, को प्रेसिडेंट है वो। हमारे यहाँ को चेयरमैन होता है पार्टी का, को चेयरमैन। तो इसको जॉइंट है, इसको जो मिडल ईस्ट के हवाले से वो को चेयरमैन है, को प्रेसिडेंट है। अच्छा, अब इसमें एजाज चौधरी साहब एक और बड़ा अहम इशू है। आज मैं न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा था, उसकी जो हेडलाइन थी वो थी कि साउथ लिबनान में जो इजराइल है उसने एक पूरा शहर जो है तायर, उसको बिल्कुल उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, उसको गज़ा की तरह उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो जब तक ये जो सीज़ फायर है ये लिबनान तक नाफिजुल अमल नहीं होता तो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाब कैसे होगा? जी शुक्रिया। इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, जो आपने सॉरी पहले बात की थी, मैं उसका जवाब देना चाहिए था कि वज़ीर आज़म साहब के जो दौरे हैं ये बहुत अच्छी बात है। सऊदी अरब के साथ तो उसका और भी मकसद हो सकता है, लेकिन ये सारे तीनों दौरे जो हैं उनको ऑन बोर्ड करना है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत अच्छी है। ठीक है, स्टेक होल्डर्स यही हैं, ये 2 हैं जी, सिर्फ ईरान और इसराइल हैं, अमेरिका है। और इसराइल से तो ये की जाती है कि जो ईरान फैसला करेगा उसको मानना होगा। तो बाकी 3 मुल्कों को अगर ऑन बोर्ड करें, इसी तरह चीन को ऑन बोर्ड करना, उनको कॉन्फिडेंस में रखना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और ये मेरे ख्याल में हमारी क़यादत कर रही है। अब आपने जो बात की कि लेबनान के ऊपर जो है ये बहुत संजीदा मामला है, क्योंकि ईरानी इसके ऊपर बहुत ज़ोर लगाएंगे। हिजबुल्लाह ने ईरान का साथ दिया था बुरे वक्तों में, अब ईरान बिल्कुल चाहेगा कि हिजबुल्लाह के साथ खड़ा रहे, बल्कि बाकियों के साथ भी खड़े रहे। और ईरान के पास ये पत्ते हैं, अगर ये ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं, वो हूतीज़ को एक्टिवेट करें, रेड सी को भी बंद करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि आप इसराइल को रोकें। वो शायद ये सोच रहे हैं कि सीज़ फायर होने से पहले पहले
میں نتانیہ تک جتنا ایریا لے سکتا ہوں وہ سارا لے لوں، لیکن اسرائیل اپنے لیے ایک ایسا باب رقم کر رہا ہے جو پوری تاریخ میں ان کے لیے سیاہ روپ سے لکھا جائے گا، اور نیتن یاہو صاحب بھی اپنے لیے میرے خیال میں بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جلدی جیسے ہی جنگ بند ہوگی ان کے لیے ایک کئی قسم کے گرافٹ کے اور دوسرے چارجز آ جانے ان کے خلاف. اچھا مشاہد صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لبنان میں سیز فائر کے بغیر یہ ہمارا مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ اس کو انکلوڈ کرنا پڑے. دیکھیں جی، آپ بات کر رہے ہیں کمپریہنسو جامع امن کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا ٹویٹ کیا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف نے، اس میں انکلوڈنگ لیبنان، جی ٹھیک ہے جی، 10 پوائنٹس جو ٹویٹ کیے اس کے بعد ٹرمپ نے، اس نے کہا 10th پوائنٹ کیا ہے ایران کا، کہ اینڈ آل فرنٹس، وار شوڈ اینڈ آن آل فرنٹس انکلوڈنگ لیبنان. انہوں نے خود اس کی تسلیم کی، تصدیق کی ٹرمپ نے بھی. بعد میں نیتن یاہو کے کہنے پر وہ مکر گئے ہیں، اور اب وہ علیحدہ ٹاکس کرا رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ میں ایم سوری ٹو یوز ہے، انگلش میں ایک محاورہ ہے، اے وومن کی ناٹ بی ہاف پریگننٹ. تو یہ آدھی امن تو نہیں آ سکتا کہ ہاں ادھر امن آ جائے گا ادھر امن نہیں آئے گا. اٹ ہیز ٹو بی کمپریہنسو. اگر آپ امن کی بات کریں تو امن کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے، آپ تفریق نہیں کر سکتے، ادھر مارے مسلمانوں کو اور ادھر ہم ٹھیک ہے بیٹھے. نو، دیٹس وڈ ناٹ بی ورکنگ آؤٹ. اور ویسے بھی اصولی طور پر غلط ہے. لبنان ایک مسلمان ملک ہے، اس کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے، کیسے آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور جو امریکہ میں اسرائیل اور لبنان کے جو مذاکرات آج رات کو ہونے ہیں، کیونکہ پاکستان کا وقت اور امریکہ کا وقت جو ہے اس میں بڑا فرق ہے، حزب اللہ اس کی مخالفت کر رہی ہے. جی، تو کیا یہ جو مذاکرات ہیں اس میں اسرائیل جو ہے اس کو آن بورڈ لینا اب ٹرمپ کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں نا، یہ مذاکرات جو ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ دکھاوا ہے، کیونکہ بیسکلی ایران نے جب پریشر ڈالا، اسلام آباد میں بھی یہی ہوا نا کہ لیبنان بڑا اسٹیکنگ امپورٹنٹ ایشو تھا، امریکہ تو پیچھے ہٹ رہا تھا نیتن یاہو کے کہنے پر. انہوں نے کہا ہم ڈائریکٹ ٹاکس کرا دیں گے واشنگٹن میں، اور ڈائریکٹ ٹاکس اسرائیل اور لبنان کا مطلب ہے کہ وہ تو ان کے ہاتھ میں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل ایشو ہے کہ جو اسرائیل نے 15% لبنانی ٹیریٹری پر قبضہ کیا ہے، 20% لبنانی قوم اس وقت ہوملس ہو چکی ہے، 20% آبادی ان کی، اور دیا پانچا کر دیا ان کا. تو آپ نے ٹھیک کہا، جو غزہ جیسے ہوا ہے، تو یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے نا جی. اچھا، کیونکہ چھوٹا ملک ہے تو آپ ماری جاؤ ان کو. اعزاز چودھری صاحب، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور جے ڈی وینس کے بیانات میں ہمیں کچھ فرق نظر آتا ہے. آپ کو تو اس کا پورا ادراک ہوگا، آپ کو تو اس کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن میں اپنے ویورز کو ذرا ایکسپلین کرنے کے لیے پہلے ذرا ٹرمپ صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ سنا دیتا ہوں. ذرا سنیے جی کیا کہہ رہے ہیں. Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. اب جے ڈی وینس جو کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں موجود تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں. I wouldn't just say that things went wrong. I also think things went right. We did make some progress in the negotiation. We would say that we had some good signs. Whether we have further conversations, whether we ultimately get to a deal, I really think the ball is in the Iranian court. I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen, and helping, mediate the conversation between us and the Iranians. اعزاز چودھری صاحب، مذاکرات کے بارے میں ٹرمپ کے اور جے ڈی وینس کے جو بیانات ہیں، اس میں آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ جی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا تو براوڈو ہے جی، صرف پوسچرنگ ہے. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کے قریب تھے، اور سارے باقی جگہ سے، اس طرح ایران کے فارن منسٹر نے بھی یہی کہا ہے. تو ان کے بیان میں اور ایران کے فارن منسٹر کے بیان میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں وہ میرے خیال میں اپنی ہی دنیا میں شاید رہتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، پوپ کے بیان کے اوپر جو اس نے امن کی بات کی تھی، اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہی از اے ویک مین اینڈ ہی از لوزر. سوچیں ذرا آپ کہ اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے، اس کی وجہ سے سارے کرسچین کمیونٹی بھی ان سے خفا ہوگی. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ صرف بڑک لگا رہے ہیں، ورنہ میرا خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہیں زیادہ ضرورت ہے اس وقت امن کی، کیونکہ یہ جنگ ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، بلاکڈ ہو نہیں رہا، سیاسی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کی پارٹی بھی اب جو ہے دباؤ ڈالے گی کہ جناب اگر ہم اور جنگ چلتی رہی تو ہم تو اس حالت میں اگر مڈ ٹرم الیکشنز میں گئے تو پھر تو سمجھ لیں گئے کہ گئے. تو آپ یا تو جنگ جیت کے دکھائیں، اور نہیں جیت سکتے تو آپ جیت اس لیے نہیں سک رہے کیونکہ ملٹری آن بورڈ نہیں ہے جی ان کی. وہ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے منصوبے ہیں یہ
یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے پاؤں زمین پر ہیں, وہ ابھی بھی کبھی کبھی ہوا میں بات کرتے ہیں, لیکن جو وینس صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو ڈائریکٹ وہاں سے ہو کے آئے ہیں. آئی تھنک دیٹس کلوزر ٹو ریئلٹی. جی مشاہد صاحب ذرا تھوڑا کھل کے بات کریں کہ ٹرمپ صاحب جے ڈی وینس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے, کہیں وہ ان کو اپنے لیے سیاسی خطرہ تو نہیں سمجھتے؟ میری تو تھیری یہ ہے, مجھے پوچھا الجزیرہ والوں نے کہ کیا ہوا, میں نے کہا ایگریمنٹ ہونے والی تھی, ٹرمپ کو پتہ چل گیا, انہوں نے کہا یار یہ کریڈٹ یہ لے جائے گا, وہ تو اس نے کہا تھا کہ if we don't have the success I blame you Vance, if it is successful I am taking the credit. تو وہ کریڈٹ کا بھی ایشو ہے. ٹرمپ جو ہے بہت انسیکیور آدمی ہے, اٹس اباؤٹ میں nothing more than that. تو وہ جو ہے نا اس نے اس وقت وہ نے کہا تم واپس آؤ, بھی بعد میں بات کرتے ہیں. وہ چاہے گا کہ ایگریمنٹ خود سائن کرے, اور میں بتا دوں اگر ایگریمنٹ ہو جائے تو ٹرمپ خود اسلام آباد آئے گا بشرطے کہ پریزیڈنٹ پزیشن آئے ٹو سائن دا ایگریمنٹ, دا مدر آف آل ڈیلز. تو یہ تاریخی ایگریمنٹ ہوگا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ایگریمنٹ ہو گیا تو ٹرمپ اس کا کریڈٹ جے ڈی وینس کو نہیں لینے دے گا, اس ڈیل پہ سائن کرنے کے لیے وہ خود اسلام آباد آ جائے گا. اور میری ایک یہ بھی اطلاعات ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں کہ چائنیز سورسز سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک تو چائنیز ان کو کہا تھا کہ 14 مئی سے پہلے آپ ختم کریں یہ مذاکرات اور یہ جنگ, اور مذاکرات کر کے ایگریمنٹ کر لیں. ساتھ اس نے کہا کہ چائنیز نے کہا کہ ہمیں میسج یہ بھی ان کا ہے, جو میری سورسز نے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں چین آ رہا ہوں 14-15 مئی کو, میری کم جونگ ان سے ملاقات کراؤ شمالی کوریا کے. اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں وانگ جی پیونگ جانگ پہنچ گیا تھا. وہ چاہتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر میں 2 بڑے معاہدے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائنل ڈیل ہوگی جس پہ دستخط ہونے ہیں, تو اس دستخط کرنے والے مرحلے پہ صدر پزشکیان اور صدر ٹرمپ یہ 2 نئے مہمان ہوں گے. تو ان 2 مہمان خود سائن کریں گے. یہ خود مدر آف آل ڈیل. میر صاحب یہ تاریخی واقعہ ہوگا 21ویں صدی کا کہ 47 سال کی دشمنی کے بعد ایرانی انقلاب اور امریکہ کی صلح ہو رہی ہے. یہ تو چین اور امریکہ کی صلح سے بھی بہت بڑا ہے. یہ جنگ بھی ختم ہوئی, صلح بھی ہوئی, اور اس خطے میں امن بھی آیا. یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے, ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, آپ ایگری کرتے ہیں جی اعزاز چودھری صاحب کہ اگر ڈیل جو ہے اس پہ دستخط ہوں گے تو وہ پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان اور ٹرمپ خود کریں گے؟ یہ ہو سکتا ہے جی, مجھے شور نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہو, لیکن یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, وہ سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں. اب چونکہ یہ جنگ انہوں نے اسرائیل کے سمجھ لیں دھوکے میں آ کے شروع کر دی تھی. وہ جو کہتے تھے نا کہ میں نے تو 8 جنگیں رکوائی ہیں, تو وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ میں بھی اس جنگ کا کریڈٹ خود لوں. وہ ایک نارسسسٹ ہیں, وہ خود پسند آدمی ہیں, وہ خود کرنا چاہتے ہیں جو بھی. اب کیا وہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیں گے اپنی کہ بھئی پاکستان میں آ کے یہاں پہ دستخط کریں؟ ایرانی تو چاہیں گے کہ یہیں پہ دستخط ہوں, لیکن مجھے شور نہیں ہے اس بارے میں کہ کیا امریکی اس کو تیار ہو جائیں گے. ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمارے فیلڈ مارشل سے, ہمارے وزیر اعظم سے بہت خوش ہیں, اور یہ اگر جس طرح مشاہد صاحب فرما رہے ہیں اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو واقعی تاریخ ایک نئی رقم ہو جائے گی. لیکن مشاہد صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جس کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, قریب ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کبھی کبھی مسائل کا بھی باعث بنتا ہے. جس طرح کہ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہنگری کا پرائم منسٹر تھا اوربان, تو ٹرمپ صاحب اس کی بڑی سپورٹ کر رہے تھے. اس بیچارے کو بہت عبرتناک شکست ہوئی ہے الیکشن میں. وہ تو اس کے اپنے عوام نے ہرا دیا نا اس کو. اچھا, تو یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ ایران میں رجیم چینج چاہتے تھے. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ جو CIA کے سابق چیف ہیں مسٹر جان برینن, انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ذہنی طور پہ ایک مفلوج شخص ہے اور اس کو ہٹائیں, 25th امینڈمنٹ کو استعمال کریں, تو ایکس CIA ڈائریکٹر کالز فار آؤسٹنگ ٹرمپ, 25th امینڈمنٹ واز ریٹن ود ہم ان مائنڈ. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب امریکہ میں رجیم چینج کا خطرہ بڑھ گیا؟ نہیں, امریکہ میں صرف نہیں, 2 ملکوں میں اس سال کے آخر تک, اسرائیل اور امریکہ. اور امریکہ کے خلاف ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی پولیٹیکل کو ڈٹا ہو جائے, سیاسی کو. آپ کو یاد ہوگا کہ مسز تھیچر کتنی پاپولر لیڈر تھی. 1979 سے 1990 تک پوری ویسٹرن اسٹیٹس میں, ایون ریگن کہتا تھا کہ میری یہ مینٹور ہے, گرو مانتا, مرشد کہتا تھا اس کو اپنے زبان میں, مینٹور. تو اب اس کے خلاف کو اپنے ٹیم سے ہوا. جے ڈی وینس از دا پریزیڈنٹ ان ویٹنگ, یاد رکھیں. اینڈ اب اس کے بعد ہی از گیونگ پریزیڈینشیل لکس آلسو. اس کی چال اور اس کی کانفیڈنس میں اور امن کی بات کر رہا ہے, اور کہہ سکتا ہے کہ میں نے جنگ کی مخالفت کی, یہ تو مروا دیا. تو وہ اس کے اندر سے کو ڈٹا ہوگا
اور وہ کہیں گے کہ جناب اس سے جان چھڑائیں, پارٹی وہی رہے گی اور وائس پریزیڈنٹ وینس. آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف کو ڈیٹا ہو جائے گا؟ پولیٹیکل کو ڈیٹا, جو سیاسی ان کی اپنی پارٹی, ان کی اپنی پارٹی, ویسے ان کے کچھ ان کی پارٹی کے سینیٹرز اس کے خلاف ہوں گے. 25ویں امینڈمنٹ یہ نا کوئی ایک ریڈ لائن کراس کر دی, خاص کر میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز ذرا ہمارے ویورز کو ذرا سمجھائیں یہ 25ویں امینڈمنٹ ہے کیا؟ 25ویں امینڈمنٹ یہ ہے کہ اگر امریکی صدر کسی وجہ کی وجہ سے, صحت کی وجہ سے یا دماغی توازن ختم ہو گیا ہے یا اور وجہ سے اپنا کام انجام نہیں دے سکتا, تو پھر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے قانون کے تحت کانگریس میں. اور وہ جو اس نے کیا نا پوپ کے خلاف, پوپ لیو کے خلاف, پوپ جو ہے وہ 1.5 بلین کیتھولکس کا لیڈر ہے اور بڑا ریسپیکٹڈ پوپ ہے, پہلا امریکن پوپ ہے. اور ٹھیک کہا آزاد صاحب نے کہ یہ بہت ایک ریڈ لائن کراس کی. اس کا جس نے مذاق اڑایا اس میں دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. لوگ کہہ رہے تھے پاگل پن ہے, یہ کیا ہو گیا کیا. اور پھر ایک اور اس نے بات کی, نیکسٹ ڈے اس نے ٹویٹ کیا جس میں اس اپنا جو فوٹو لائک اے جیسس کرائسٹ کہ وہ ٹھیک ہے, اس سے اور خود ٹرمپ نے ٹویٹ کیا. یہ تو بلیسفمی ہوگی نا. تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں ڈاکٹر ہوں, وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا بیک گراؤنڈ میں کوئی ریڈ کراس ہے. نہیں تو یہ تو پھر یہ تو بڑی ایک ریڈ لائن آپ نے کراس کر لی ہے. اس سے اب یہ جو انہوں نے نیا موقف اختیار کیا ہے, اس سے تو وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں ذہنی طور پہ واقعی ایک بڑی مفلوج ہوں. میرے خیال میں اس بنیاد پر خفیہ طور پر کو ڈیٹا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہنا ہے اپنا فیوچر بچائیں ریپبلکن پارٹی کا. دا کنگ از ڈیڈ, لانگ لیو دا کنگ. فارغ کرو اور نیکسٹ ڈے ہو. جی اعزاز چودھری صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں اور رجیم چینج امریکہ میں ہو سکتا ہے؟ جی اگر تو انہوں نے یہ جنگ مزید جاری رہتی ہے کچھ دیر کے لیے بھی اور یہ اپنی حماقتیں جاری رکھتے ہیں تو بالکل ہو جائے گا, کیونکہ نہ ملٹری ان کی تیار ہے اس کے لیے, نہ ان کی انٹیلیجنس کی یہ بات سن رہے ہیں, اور ان کے لیے جو امریکی عوام ہیں وہ سخت تنگ ہوئے ہیں کہ یہ کس قسم کی جنگ ہے. اور پہلی بار جس طرح مشاہد صاحب نے کہا, پہلی بار اسرائیل کے بارے میں وہ باتیں, میں نے 4 مرتبہ مختلف پوزیشن میں امریکہ میں رہا ہوں, میں نے کبھی آج تک اسرائیل اور یوز کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں سنی تھی جو اب ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی پارٹی کافی تنگ ہے, اور اگر اور میرے خیال میں وہ جنگ صرف ابھی کرنا بھی چاہ رہی ہے, اسی لیے سمجھوتا یہ ان کی آخری ایفرٹ ہے کہ میں کسی طرح ان کو کریڈٹ کو دیکھیں میں نے یہ جنگ بھی بند کر دی, اور اگر یہ چین میں بھی جا کے کوئی اسی قسم کا کارنامہ کرتے ہیں تو شاید یہ ان کے لیے تھوڑا بہت چانس ہو جائے, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بالکل صحیح ہے, ان کی پریزیڈنسی داؤ پر ہے. میر صاحب ایک سینگ بھی ہے گریک میتھولوجی کی, whom the gods destroy they first make them mad. جس کو تباہ کرنا ہوتا ہے نا پہلے اس کو پاگل کرتے ہیں. تو وہ گریک میتھولوجی اس طرح کی مثالیں بہت سی ہم نے پاکستان میں بھی دیکھی. پاکستان میں بڑی ہے بالکل, ہر ہائیسٹ لیول پر. بالکل صحیح ہے. وہ بندہ جو ہے نا جب وہ اس کو دورہ پڑتا ہے تو پوری قوم کو پتہ لگتا ہے کہ بندہ پاگل ہو گیا جی, اب یہ گیا, فارغ ہو گیا. تو مزید نہیں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی ذہنی صحت کے بارے میں تو امریکہ میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. بہت سے جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں کہ بڑا خطرناک شخص ہے. 2019 میں کتاب لکھی گئی, پھر 2021 میں ایک اور کتاب لکھی گئی. اب جو انہوں نے پوپ لیو کے بارے میں گفتگو شروع کی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ان کی توہین کی ہے تو اس پر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے. لیکن اب امریکہ کے 2 سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری اور ہیلری کلنٹن, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر, یہ پلان تو نیتن یاہو جو ہیں وہ کئی امریکی صدر جو ہیں ان کے پاس لے کے آئے تھے لیکن کوئی ان کے جھانسے میں نہیں آیا, لیکن ٹرمپ صاحب اس کے جھانسے میں آ گئے ہیں. ذرا سنیں جان کیری اور ہیلری کلنٹن کے اپنے الفاظ کیا ہیں. Prime Minister Netanyahu, he wanted us to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. We're in a situation now where we are weak, where we essentially have lost, and I also know from personal experience how Netanyahu has tried to get every American president to agree to have an open-ended war with Iran. جی اعزاز چودھری صاحب, یہ جو جان کیری اور ہیلری کلنٹن نے جو گفتگو کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں یہ ایران پر حملے کا منصوبہ لے کے کئی سابقہ امریکی صدور کے پاس گئے, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو
نیتن یاہو نے کسی نہ کسی طریقے سے منا لیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ عملی طور پہ تو امریکہ کا صدر نیتن یاہو بن چکا ہے. جی بالکل، میرے خیال میں یہ نیتن یاہو کا بیان جو میں نے پہلا بیان سنا تھا وہ 1996 میں تھا کہ ایران نیوکلیئر ویپن بنانے لگا اور جیسے ہی بنائے گا وہ ہم سب کو تباہ کرے گا. اور اس کے بعد سے مسلسل یہ بیان دیتے رہے ہیں کیونکہ امریکہ کو وہ کنونس کر رہے تھے، کوئی نہیں مان رہا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ابھی نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری تھی جس میں بتا رہے تھے کہ اندر بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو نیتن یاہو نے کہا کہ کوئی شٹرڈ زون تھیوری ہے کہ جی ان کو ہم نے اتنا ویک کر دیا ہے، کمزور کر کے، تو وہاں پہ جیسے ہی ہم ان کی گورنمنٹ ختم ہوگی تو ایک دوسری گورنمنٹ آ جائے گی اور ہم تیل کے کنووں پر قبضہ کر لیں گے. اور اس کو ان ریئلسٹک کہا اس وقت جو ملٹری جو تھی لیڈرشپ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اتنا پسند آیا کہ اچھا تیل کے اوپر قبضہ کر لیں گے کہ ہی ووٹڈ ان دیئر فیور. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ واقعی اس کے جھانسے میں آتے ہیں. جی مشاہد صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ایبسولوٹلی. اور وہ 11 فروری کی میٹنگ بڑی تاریخی میٹنگ ہے جس کا نیو یارک ٹائمز نے ذکر کیا. اور ٹرمپ کچھ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کہنا کہ جی بس یہ تو وینیزویلا والا ماڈل ہے نا ان کے لیے کہ میں نے ایسے کیا اور چڑی نہیں پھڑکی اور سارا کچھ. انہوں نے ایران کی جو قوم ہے، ایران کی جو قیادت ہے، ایران کا جو ڈی این اے ہے ڈیفائنس کا اور شہادت کا، اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا. ان کا خیال تھا جس صدام حسین کا عراق ہے، بشر الاسد کا شام ہے، اور یہ وینیزویلا ہے جو عامرانہ. ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ علامہ اقبال کا ایران ہے. علامہ اقبال کا ریحان، یہ وہ شاہین ہے جو اڑتا ہے اس کو وہ اسٹرائک کرتا ہے. بالکل صحیح. اس کی انسپریشن اور ہی ہے، وہ ایک بڑی ہائیسٹ لیول کی انسپریشن ہے، آلموسٹ ڈیوائن اور اسپرچول انسپریشن. اچھا اب یہ ایک اور بھی اس میں پہلو آ گیا ہے کہ یہ اتنی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے فوجی نکال دیے اور بہت سی اہم شخصیات جو اس سے اختلاف کر رہی تھی ان کو نکال دیا، اور جو پیٹ ہیگسیتھ ہے اس کا جو وزیر دفاع ہے، سیکرٹری ڈیفنس، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو شرطیں لگا رہا تھا، آرمز جو کمپنیاں ہیں ان کے شیئرز خرید رہا تھا. تو اس میں یہ بھی کوئی ایک پہلو ہے کہ یہ دراصل اسلحہ ساز کمپنیوں کی جنگ ہے. یہ اس میں یہ آئے گا جب امپیچمنٹ ہوگی نا انشاءاللہ، تو اس میں یہ پیٹ ہیگسیتھ بھی جیل جائے گا، نیتن یاہو بھی جیل جائے گا، کیونکہ ان کا تو وہ اپنا اس میں بھی پیسہ کمانا چاہ رہا تھا. انہوں نے فیصلہ جب پتہ چل گیا کہ جنگ ہو رہی ہے تو اس نے اسے کہتے ہیں انسائڈر ٹریڈنگ، اپنے وہ جو اس کا ایڈوائزر ہے فائنینس کو کہا کہ جو شیئرز ہیں نا بڑی بڑی کمپنی وہ لینا شروع کر دو، کیونکہ اگر شیئر $100 کا ہے تو $300 چلا جائے گا، کیونکہ یہ تو مارکیٹ ہے ہمارے لیے. اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ دکھانے لگوں، چھوٹی سی رپورٹ ہے کہ یہ جو جنگ ہے ایران پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد ایک امریکی کمپنی انڈر گراؤنڈ بنکرز بناتی ہے. اچھا. تو اس کمپنی کو آرڈرز ملنے شروع ہو گئے ہیں اور زیادہ آرڈرز اس کو گلف کنٹریز سے مل رہے ہیں. کہیں کہ آپ جائیں ویتنام، انہوں نے بنائے تھے ٹنلز جو امریکہ نہیں پینیٹر ہے، وہ جائیں غازہ، انہوں نے ٹنلز بنائے ہیں حماس نے جس میں 25-30 ہزار مجاہدین ابھی تک تیار بیٹھے ہیں. یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ تو ٹھگنے کا طریقہ ہے. یہ تو اشرفیہ کا اور ٹھگنے کا طریقہ ہے. اعجاز چودھری صاحب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امریکی کمپنیاں ہیں یہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ شروع کرواتی ہیں، اور جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈراتی ہیں اور پھر اپنے انڈر گراؤنڈ بنکرز جو ہیں وہ $20,000 ہزار کے بیچنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو اس کا فائدہ تو غریبوں کو ہے، نقصان کچھ امیروں کو ہے جو انڈر گراؤنڈ بنکرز بیچ رہے ہیں؟ جب ہم نے اپنا کیریئر شروع کیا تو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا بڑا چرچا تھا جی کہ امریکہ کی جو چیز بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم نے سارے کیریئر میں دیکھی ہے. اچھا. اور آج بھی وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، کیونکہ اس سے وہ صرف یہ ہوا ہے کہ کمپیٹیٹرز آ گئی. جی اس میں اب چین بھی آ گیا ہے، اس میں روس بھی آ گیا ہے، اس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہو گئے. لیکن یہ اسلحے کا کاروبار اور جنگوں کا کاروبار جو ہے اس نے دنیا کو ایک بہت ہی خطرناک جگہ بنا دیا ہے. یہ بنکر نہیں بچا سکیں گے. دیکھیں اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اگر کوئی نہ کوئی قاعدہ قانون تھا، کوئی انٹرنیشنل لا تھا، تو پھر ڈرونز پہ بھی وہ لا اپلائی ہوتا تھا، میزائلز پہ بھی ہوتا تھا، ایک پوری MTCR کی رجیم ہے. لیکن اگر آپ نے وہ ساری حدیں ختم کر دی ہیں، قدغنیں ختم کر دی ہیں، تو پھر آپ کو وائٹ ہاؤس کے نیچے بھی بنانا پڑے گا نا. پھر تو آپ کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی کہیں سے بھی ڈرون چلا سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے
اگر پوری دنیا کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہ خود بھی نہیں بچ سکیں گے، اس لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک میں بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں میر صاحب جی میں کچھ امریکیوں سے بات کر رہا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو یورپی ہیں اور بہت سارے امریکی بھی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ ایران سے کوئی محبت نہیں رکھتے ہیں، جب وہ اپوز کرتے ہیں اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، تو ایران کی محبت میں نہیں کرتے، بلکہ ان کو یہ ہے کہ ایران کو کرنا چاہیے، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنایا ہے کہ کانگریس سے بھی نہیں پوچھا، نیٹو کو بھی ساتھ نہیں لے کر گئے، اور ایران کے لیے ابھی بھی اہل مغرب میں کوئی خاص ہمدردی جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ایک نئی بات تھی جو میرا خیال تھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ بہت سارے سمجھنے والے امریکی جو ہے یہ بات کر رہے تھے۔ جی یہاں پہ میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اگر اللہ کرے ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو جاتی ہے اور اس میں دوبارہ پاکستان میزبان ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس پورے خطے کو اور خاص طور پہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقت اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو خبریں اور تجزیے جو ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ یہ جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ایک وار لائک سچویشن ہے، ایک کشیدگی ہے، اس کشیدگی کی وجہ سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس پہ منفی اثر پڑ رہا ہے۔ تو پاکستان کیونکہ ان پیس مذاکرات کا میزبان ہے، اور اگر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے اور پھر تیسرا بھی ہو جاتا ہے اور مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ مشاہد صاحب، پاکستان کو آلریڈی دنیا میں عزت تو بہت مل گئی ہے، لیکن پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کے وزیر اعظم کو اور باقی لوگوں کو بڑی عزت مل رہی ہے، ہمیں کیا ملے گا اگر ڈیل ہو جاتی ہے؟ دو ضمنی بات میں کر لوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات کی نا، اس کی نشاندہی پریزیڈنٹ جنرل آئزنہاور نے 17 جنوری 1961 کو کی تھی۔ آخری سپیچ تھی اس کی، اور وہ جنرل تھا، 5 اسٹار جنرل میں، وہ امریکہ میں فیلڈ مارشل نہیں ہوتا، وہ 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے۔ تو یہ جنرل آئزنہاور، اس نے کہا تھا کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ایک بن رہا ہے امریکہ میں، اس سے بچو۔ اور دوسرا، آج چائنا نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ 4 نکاتی کہ آئندہ کے لیے امن اور سلامتی کے لیے نیا مشرقی وسطی میں کیا آرڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے صحیح، ایک تو پاکستان نے اپنا سکہ جما دیا اسٹریٹجک حوالے سے، ایران کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، اور بیشتر خلیجی ممالک کے ساتھ بھی، اور مسلمان ممالک کے ساتھ۔ سو ایک ہماری جو مسلم مڈل پاور کی پوزیشن آ گئی ہے۔ دوسرا ہمارا رول آ گیا ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے نیو آرڈر کی گلف میں، میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ترکی جو ہے نا، اس خطے کے جو سلامتی کے ضامن ہو سکتے ہیں، اب وہ ادھر نہیں دیکھیں گے امریکہ کی طرف۔ تیسرا جو ہے، اتنی تباہی جو ہوئی ہے، اب اس میں ریکنسٹرکشن ہونی ہے۔ ریکنسٹرکشن کے لیے آپ کو لیبر کی ضرورت بھی پڑے گی، آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی پڑے گی، اور اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، اور کون سا ملک ہے جو ریلائبل ہے، جو بات کرتا ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے۔ تو ہمارے جو عوام کو بھی اس میں فائدہ ڈیفینیٹلی پہنچے گا۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کہ جو 2 بالادست قوتیں ہیں، انڈیا ادھر اور اسرائیل، ان کو ایک بڑی پسپائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ نیا آرڈر بنانا چاہتے تھے اسرائیلی بالادستی، فوجی بالادستی پر۔ امریکہ ہم نے نبڑ لیا انڈیا کے ساتھ پچھلے سال، ایران نے نبڑ لیا اسرائیل کے ساتھ اس سال، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ تو اس نیو آرڈر میں جو عزائم تھے ہندوستان کے اور اسرائیل کے، اور ملی بھگت بھی تھی زائنزم اور ہندوتوا کی، اکھنڈ بھارت اور یہ جو گریٹر اسرائیل کی، وہ بھی ختم۔ اس میں کوئی کشمیریوں کو بھی فائدہ ہوگا؟ کشمیری کو فائدہ ہمارے طرف سے ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ نتھی کریں فلسطین اور کشمیر کو، یہ ایک ایشو ہے، دے آر 2 sides of the same coin۔ اس میں ہر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، یہاں پہ پھر آ جاتی ہے نا علامہ اقبال کی فلسفی، وہ فلسطین اور کشمیر کو ایک ہی ایشو سمجھتے ہیں۔ بالکل، تو وہ اس میں ہم تھوڑا سا ہم بھی آواز اٹھائیں نا ان کے لیے۔ ہم ذرا، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا مدھم ہو جاتے ہیں، ذرا چکچرار ہوتی ہے، کچھ چاکا ہو جاتا ہے۔ چاکا نہیں ہونا چاہیے، آپ کھل کے بات کریں، اپنے سٹینڈ لیں اس وقت۔ اچھا اعزاز چودھری صاحب، اگر ایران میں اور امریکہ میں ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو پاکستان کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ میرا خیال ہے پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ تو ایک مہنگائی کا طوفان ہے، وہ تھوڑا کم ہوگا، اور تیل کی قیمتوں میں میرے خیال میں کافی کمی آئے گی۔
وہ فائدہ ہوگا. لیکن میر صاحب میں آج ایک بڑے معتبر ذرائع سے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو سولر سلوشن کے لیے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ریوائز ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ کافی آگے پہنچی ہے. اچھا. اور اگر یہ آئی پی پیز کا پھندہ ہماری گردن سے نکل جاتا ہے کسی طریقے سے تو آپ سولر سلوشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. گویا آپ کی اپنی جو 4 سال میں جو سولر ہے وہ 5% سے 25% تک الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہا ہے. لیکن آپ کو اپنی ایگریکلچر کو سولرائز کرنا ہے اور آپ کو اپنی منرل ڈیولپمنٹ کو کرنا ہے. پھر ایک اور بات ہو رہی ہے یہ ریل یعنی آپ کا جو روڈ کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس کو ریل پہ شفٹ کر کے اور ریل کو الیکٹریفائی کریں. اور وہ مثال دے رہے تھے کہ بھارت کے اندر 99% ریلیں الیکٹریفائی ہوئی ہے. تو اس قسم کے منصوبے میرے خیال میں اگر آتے ہیں اور ہمیں مدد شامل ہوتی ہے سعودی عرب کی بھی جو ان کا دورہ بھی ہو رہا ہے وزیر اعظم کا اور ان کے فائنانس منسٹر بھی آئے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اقتصادی میدان میں مجھے کافی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں. ان کا براہ راست فرق جو ہے نا عام آدمی کو اور میر صاحب ایران پائپ لائن, ہاں ایران پائپ لائن بن جائے تو آپ کے 40% کاسٹ کم ہوگی, گیس سستی ملے گی. اور ایک اور چیز, بجلی سستی ہو جائے گی. اور ایک اور چیز, پاکستان ایران ترکی جو ٹرین کا ایک منصوبہ ہے, کیا آپ اگر اس کو ہم کامیاب بنا دیں تو یورپ جانے کے لیے ہم ٹرین کا استعمال نہیں شروع کر دیں؟ بالکل. اور ایک اور چیز نئی بڑی بات ہوئی ہے, ہمارا بارڈر ایران کے ساتھ کھلا رہا ہے. ہم نے ان کی امداد بھی کی ہیومینیٹیرین, ساتھ ہم نے گڈ سپلائی کرنے شروع کر دیے وایا ایران ٹو سینٹرل ایشیا. یہ بھی ایک بڑا, وہ تو یہ جنگی حالات میں بھی ہم کر رہے ہیں, تو ایک نئی دنیا کھل جائے گی آپ کے لیے ہر لحاظ سے. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری صاحب. ہم نے آج یہ گفتگو کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی میزبانی میں اگر ایران اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. صرف پاکستان کو نہیں, اس کا پوری دنیا کو فائدہ ہے. اور مشاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر معاہدہ ہوا تو پھر ٹرمپ صاحب خود اس پہ دستخط کرنے کے لیے پاکستان آ جائیں گے, اور ایران سے ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان بھی آ جائیں. لیکن اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس پورے خطے کی تقدیر بدل جائے گی اور عام پاکستانیوں کو بہت فائدہ ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.